बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 4 जनवरी और दिन है मंगल का। व्यूअर्स, आज का दिन पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम और खुसूसन हर सहाफ़ी कभी नहीं भूलेगा। मैंने हमेशा ये बात कही कि पाकिस्तान के अंदर मरूसी सियासत को ख़त्म होना चाहिए, और जब मरूसी सियासत को आप ख़त्म नहीं करेंगे तो जमहूरियत को जो तोहफे मिले हुए हैं इस ख़ानदानों से, जो कभी जरदारी और कभी हाउस ऑफ शरीफ की शक्ल में हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए, फिर तोहफे इसी तरह के आएंगे। वो खेल जो हाउस ऑफ शरीफ से जिसका आगाज़ हुआ कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ जारी की गई ताकि अदालतों को मलाइन किया जा सके, पाकिस्तान के इदारों को मलाइन किया जा सके, और अब पाकिस्तान की सहाफ़त को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, ये खेल जो इन्होंने खेला था और जो स्टार्ट किया था, अब इनके गले की हड्डी बन चुका है। आज एक ऑडियो सामने आती है, इस ऑडियो पर मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ट्रिब्यूट पेश करूंगा अरशाद भट्टी को, और ट्रिब्यूट पेश करूंगा उनकी सहाफ़त को। अगर वो उनकी बात जो हाउस ऑफ शरीफ है उनको इतनी बुरी लगती है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई होगी और किस किस्म की वो सहाफ़त कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि अरशाद भट्टी साहब ने कोई पार्टी ज्वाइन की हुई है, या वो भी उसी तरह जो बाकी सहाफ़ी हैं उन्होंने अपने अपने कबीले की जो बात करनी है, इसलिए अरशाद भट्टी साहब भी किसी न किसी कबीले की बात कर रहे हैं। अरशाद भट्टी साहब की सहाफ़त अगर व्यूअर्स आप उठाकर देखें तो वो तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। वो महंगाई की बात हो तनकीद करते हुए नज़र आते हैं, वो नून लीग के केसेस का मामला हो तनकीद करते हुए नज़र आते हैं, वो परफॉर्मेंस का मामला हो तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं अरशाद भट्टी की सहाफ़त इनको एक आंख नहीं भाई, और यही वजह थी कि आज एक सहाफ़ी को जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए एक जानवर से तशबीह देकर, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पिछले 22 घंटे गुजर गए, पाकिस्तान की किसी सहाफ़ती तंजीम को, किसी सहाफ़त के चैम्पियन को, किसी सहाफ़त के लुटेरे को यह ख्याल नहीं आया कि वो एक मजम्मती करारदाद पेश कर देता। यहाँ पर हामिद मीर का ट्विटर अकाउंट भी बंद है, यहाँ पर मरीम नवाज लापता हैं, खामोश हैं, कहीं गायब हो चुकी हैं, रूपोश हो चुकी हैं। उन्होंने एक बारी भी अपने ट्विटर पर आकर ये नहीं कहा कि ये मेरी आवाज़ नहीं है। नुसरत जवेद साहब ने जो ट्विटर अपने अकाउंट के ऊपर 2 लोगों को आड़े हाथों लेने की कोशिश की, एक वकार मलिक साहब लंदन से और एक और ख़ातून हैं जिनके बारे में वो बार बार कह रहे थे कि हमने सच बोलने की कीमत अदा की, और कीमत क्या थी? टोकरियों की शक्ल में उन्हें दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नुसरत जवेद साहब ने कहा कि तोहफे आते हैं, आमों की पेटियां आती हैं, फलों के टोकरे आते हैं, लेकिन ये भी कौम को ज़रूर बताएं कि जो टोकरे आज़रबाईजान से आए, इन टोकरों में क्या था, क्योंकि आज़रबाईजान से ना तो फल आ सकते हैं और ना ही आम आ सकते हैं। तो इन टोकरों में था क्या, ये भी कौम को ज़रूर बताएं, और किसने ये टोकरे आपको दिए। एक और सहाफ़ी का भी नाम लिया गया। अब इन दोनों की तरफ से किसी किस्म का रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, और ना ही ये शर्मसार हैं। ऑडियो ज़रूर आई, जिन्होंने ऑडियो जो लोग इस ऑडियो के अंदर मौजूद थे, जिनकी आवाज़ें थी, उनकी तरफ से किसी किस्म की रेजिस्टेंस हमें नज़र नहीं आ रही है। पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त खामोश है, सांप सूंघ चुका है कि सूंघ गया है कि वो किस तरह इसका दिफा कर सकें। लंदन के बहुत सारे सहाफ़ी, किसी को ये तौफीक नहीं हो सकी कि इसके ऊपर हाउस ऑफ शरीफ में जाएं और वहाँ पे लोगों से सवाल करें कि सर एक ऑडियो आई और वो आपकी बेटी की ऑडियो है, क्या कहेंगे इसके बारे में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होगा कि जनाब चूंकि उन्होंने आपको बुलाया नहीं इसलिए बात नहीं हो सकती। तो ये किरदार है इन सहाफ़ियों का। व्यूअर्स, वो तमाम लोग जो ट्विटर पर मौजूद हैं और सहाफ़ती तंजीमें जो इस पर अब खामोश हैं, इसको ज़रूर ट्रेंड करें, चलाएँ और इसे वायरल करें। और जो मुतालबा हमारा है बतौर इंडिपेंडेंट सहाफ़ी, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ती तंजीमें इसका मुहासरा करें ऐसे बयानात का। और मुझे हैरत इस बात की है कि अब तक उस टीवी चैनल की जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से कोई बयान क्यों जारी नहीं किया गया। बहुत ही अच्छा होता कि कोई बयान जारी किया जाता, बहुत ही अच्छा होता, बताया जाता कि जनाब हमें इस किस्म की कोई ऑडियो जो गुफ्तगू की गई कोई मौसूल नहीं हुई, और सिर्फ हम पर एक प्रेशर, या ये ऑडियो जो है वो बिल्कुल जाली है, बिल्कुल उसी तरह जैसा माजी में भी ऑडियोज आती रही। कोई चैलेंज तो करे, कोई उठे तो सही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नुसरत जवेद साहब खामोश, राना जवाद साहब गालबन जियो में है, डायरेक्टर न्यूज़ हैं किसी पोस्ट के ऊपर गालबन, वो भी खामोश हैं। अंसार अब्बासी साहब मुकम्मल खामोश हैं, हामिद मीर साहब मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। पाकिस्तान के जो चैम्पियंस हैं
صحافت کے مکمل طور پر خاموش ہیں، پاکستان کے پریس کلبز خاموش ہیں، کسی نے کوئی یہ ذرا سی بھی زحمت کسی نے نہیں کی کہ ایک جملہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھ دیتا، کہہ دیتا کہ جو کچھ الفاظ استعمال کیے گئے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ویورز یہ آڈیو آپ نے سن لی ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ اس کو میں دوبارہ آپ کو سناؤں، لیکن کچھ باتیں میں آپ سے ضرور آپ کے سامنے جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں ضرور رکھوں گا، کیونکہ بہت ہی دلچسپ حقائق ہیں اور بہت ہی دلچسپ گفتگو ہے کہ اس گھرانے میں بچوں کی تربیت کیسی ہوتی ہے۔ جہاں پہ کردار نہیں ہے، یہاں پر صرف اور صرف آپ کو افکار ایسے ملیں گے جو وہ والے افکار نہیں ہیں جو بڑوں سے آپ کو ملتے ہیں۔ یہاں پہ وہ افکار ہیں کہ اپنے خاندان کو کیسے بچانا ہے، بینکوں کو کیسے بچانا ہے، اقتدار کو کیسے بچانا ہے۔ یہ بچانے والے افکار ہیں جن کے اوپر چل کر یہ بچے بڑے ہوتے ہیں، مریم نواز کی شکل میں، بلاول کی شکل میں، جنید صفدر کی شکل میں، اور پھر اسی طرح کی سیاست آپ کو پاکستان میں نظر آئے گی۔ جو شخص اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کچھ بھی کہے گا تو آپ خود تصور کریں کہ اس پارٹی کے جو سربراہان ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کتنا بڑا رسک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں کہی، لیکن اس پلیٹ فارم پر ہم یہ بات ضرور کہیں گے۔ جو لوگ ایسے اداروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے عوام کو سچ سننے کو ملتا ہے، جو عوام کو آئینہ دکھاتے ہیں، حقائق سے آگاہ کرتے ہیں، اگر ان کو بھی کنٹرول کیا جائے گا تو آپ خود یہ اس بات کا تصور کر لیں کہ پاکستان اگر ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو کیا یہ سیکیورٹی رسک نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے، کیونکہ اب یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ شاید وہ تمام راز جو کسی پارٹی کے سربراہ کے سینے میں ہیں، اگر وہ باہری بیٹھا رہ گیا تو پھر پاکستان کے رازوں کا کیا ہوگا۔ وہ لوگ جو گھروں میں اپنے دشمن ملک کے سربراہ کو بلاتے ہیں اور جس شان سے بلاتے ہیں، وہ کس قسم کے راز شیئر کر سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جب دشمنوں کے ساتھ بیٹھیں اور یہ پریس ریلیز جاری کی جائے کہ باہمی دلچسپی کے امور پر بات کی گئی، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ باہمی دلچسپی کے امور کیا ہیں، کیونکہ یہ لوگ بھی پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خاندانی ٹولے ہیں جو پاکستان میں جمہوریت کے نام پر پاکستان کی عوام کو ٹھگنے کے لیے نکلے ہیں، اور ان کے کرداروں سے، ان کی خفیہ آڈیو اور ویڈیو سے اب یہ قوم کے سامنے چیزیں عیاں ہو چکی ہیں۔ ویورز، آج جو آڈیو ریلیز کی گئی اور اس آڈیو جو منظر عام پر آئی ہے بہت ہی امپورٹنٹ، اس میں آپ کو کلیوز مل جائیں گے کہ پرویز رشید صاحب کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں۔ پرویز رشید صاحب نے ماضی میں بھی یہ باتیں کرتے رہے، ڈان لیگ سے میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد منصور علی خان کو ایک انٹرویو دیا، کافی عرصے بعد پرویز رشید ٹیلی ویژن پر آئے اور انہوں نے کہا کہ مریم کے لیے لوگ نکلتے ہیں، میرے لیے لوگ نہیں نکلتے، تو اس لیے مریم کو لیڈر ہونا چاہیے، لیڈر ہونا چاہیے پرویز رشید کے مطابق۔ اور پھر پرویز رشید نے اپنی اس آڈیو کے اندر کہا کہ میری آپ سے درخواست ہے، یعنی درباری کا کردار خوب نبھایا، درباری سیاستدان۔ ہم نے درباری جو صحافی تو سنے تھے، لیکن درباری سیاستدان بھی ہمیں نظر آ گئے، اور درباری سیاستدان نے خود بول کر اپنے الفاظ کے ذریعے قوم کو بتا دیا کہ وہ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف سے انکل، جی انکل، ہاں انکل، اور بہت ضروری ہے انکل۔ اور میں پھر پوچھوں گی، آپ اپنے بچوں کی جو سیاست میں طفل مکتب ہے کس قسم کی تربیت کر رہے ہیں، اور کس قسم کی پولیٹیکل الائنمنٹ کر رہے ہیں، اور کس قسم کا کردار قوم کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اداروں کو، صحافیوں کو، لوگوں کو اعلی کار بنا کر اپنا موقف، جھوٹا موقف اور جھوٹا بیانیہ قوم کے سامنے رکھتے ہیں۔ ابھی حقیقت کیا ہے آپ کے سامنے ہے۔ کیا کہا پرویز رشید؟ ایک بات آپ نے ان سے ضرور کرنی ہے، یعنی وہ کس سے کہہ رہی ہیں کہ آپ ان سے جائیں اور جا کر یہ بات پوچھیں، مریم نواز جی انکل۔ پرویز رشید ایک دن پروگرام ہوتا ہے سکور کارڈ، خیر نام انہوں نے غلط دیا ہے، سکور کارڈ نہیں ہے، رپورٹ کارڈ ہے۔ پھر اس میں کہا پرویز رشید اچھا سکور کارڈ میں حسن نثار صاحب آپ کو پتہ ہے انہوں نے گالیاں دی ہیں۔ پھر دوسرا انہوں نے نام لیا ارشاد بھٹی کا، آئی اسٹینڈ ود ارشاد بھٹی اینڈ اسٹرانگلی سپورٹ ارشاد بھٹی۔ حسن نثار صاحب جو کچھ کہتے ہیں وہ ان کی اپنی زبان بھی ہے، وہ بہت سخت الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن مجھے آج یقین کریں، میں آج ارشاد بھٹی کی گفتگو ماریا کے پروگرام میں سن رہا تھا۔ I felt so sorry for this journalism کہ آج ارشاد بھٹی کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پریس کلب میں ان کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی، شاید انہوں نے کسی صحافی کو کچھ کہہ دیا تھا ایسا، پھر بعد میں انہوں نے اس کے اوپر معذرت بھی کی، آج اس کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا کہ ارشاد بھٹی کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔
وہ لوگ جو اسلام آباد میں صحافتی تنظیمیں چلاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ارشاد بھٹی کے پاس جائیں، اظہار مذمت کریں، مظہر عباس صاحب سے رابطہ کریں، اظہار مذمت کریں۔ وہ لوگ جو کراچی پریس کلب ہے جنہوں نے کچھ دن پہلے جو صحافیوں پر عدالت نے جو کچھ کیا آواز بلند کر دی، انہیں چاہیے کہ وہ مذمت کریں، آواز بلند کریں۔ وہ لوگ جاتی عمرہ کا محاصرہ کریں، پرویز رشید کے گھر کا محاصرہ کریں، وہاں پر جائیں، دھرنا دیں۔ جو لوگ لندن میں صحافتی تنظیمیں، جعلی قسم کی صحافتی تنظیمیں چلاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایون فیلڈ کا بھی محاصرہ کیا جائے، کہا جائے کہ یہ آڈیو آئی ہے، یہ کس بات پر آپ لوگوں کو، صحافیوں کو ایسی گالیاں نکالتے ہیں۔ اور یہ کردار ویورز اب چھپے گا نہیں، اب یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ اور اس دن کیا ہوگا، آج سیاستدانوں کی آڈیوز آ رہی ہیں، اس دن کیا ہوگا جس دن کسی میڈیا مالک کی پاکستان کے اداروں کے خلاف کے حوالے سے کوئی آڈیو آ گئی، اس دن کیا ہوگا۔ یہ معاملہ صحافیوں اور سیاستدانوں کے درمیان ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے۔ کل کو یہی میڈیا مالکان یا صحافی پاکستان کے اداروں کے بارے میں اگر بات کریں گے تو ہماری سیکیورٹی کا کیا ہوگا۔ آج ہمیں اپنی جمہوریت خطرے میں نظر آتی ہے، اور کل کو جب سیکیورٹی اداروں پر حملہ کیا گیا تو پھر پاکستان کی سالمیت کا کیا ہوگا، ان اداروں کا کیا ہوگا۔ یہاں سے ایک سپاہی، ایک عام جو شہری ہے، غلطی سے بارڈر پار کر جائے تو اس کا اتنا بڑا پلندہ بنا کر پاکستان کو انٹرنیشنل سازش قرار دے دیا جاتا ہے کہ یہاں پر شاید کوئی جہاد کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ عام شہری تھا جسے مار دیا گیا، اور اس کے بعد جس فوجی کا ذکر کیا جا رہا تھا وہ آج بھی زندہ ہے۔ تو جب ایسی باتیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں لگیں گی تو پھر کیا ہوگا۔ مریم نواز کے حوالے سے ارشاد بھٹی صاحب جو یہ آڈیو آتی ہے، پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ارشاد بھٹی ہے انہوں نے ایڈ کر لیا ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے بہت ہی گھٹیا گفتگو کرتا ہے، اور مظہر عباس صاحب کیوں ان کی گفتگو میں ایک ہمارے خلاف ہوتی ہے، طنز بھی ہوتا ہے، مذاق بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ کوئی آپ کا مذاق اڑائے۔ جب آپ حرکتیں ایسی کریں گے تو آپ کا مذاق نہیں بلکہ آپ کا جنازہ نکالنا چاہیے۔ یہ جس کو یہ کہا جائے کہ ہمارا اسپوکس پرسن ہے، اچھا وہ بھی جنرلی ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں انکل اور پرویز رشید، اس لیے میں نے کہا کہ کوئی ہمارے حق میں اس طرح نہیں ہے، لیکن پھر بھی گالم گلوچ نہیں کرتے، گفتگو ٹھیک کرتے ہیں، گفتگو میں کم سے کم غیر اخلاق کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے نقطہ نظر کو قوم کے سامنے رکھتا ہے۔ پھر یہ کہا کہ باقی وہاں ایسا تھا جو ہمارا نقطہ نظر نہیں دیتا۔ خیر یہ ساری باتیں ہیں، آپ نے سن بھی لی ہیں، مجھے اس پہ تفصیل میں جانی نہیں چاہیے۔ اور آخر میں 2 لوگوں کا نام بھی لیا گیا، آذربائیجان سے کوئی غالباً ٹوکریاں آئی تھی جن کو ان کے حوالے کیا گیا۔ تو ویورز یہ پاکستان کی صحافت ہے جس کا جنازہ نکل چکا ہے، اب بس صرف کتبہ لگانا باقی رہ گیا ہے۔ اور اس میں میں نے ہمیشہ یہ بات کہی اور میں اس بات پہ ہمیشہ قائم رہوں گا کہ جب سے پرائیویٹ آنرشپ اس مقدس پیشے میں آئی، صحافیوں کا یہ حال ہو رہا ہے۔ بہت ہی اچھا ہو جیو مینجمنٹ اس کو کنڈیم کرے، بہت ہی اچھا ہو دنیا کی مینجمنٹ اسے کنڈیم کرے۔ سی پی این ای کہاں گئی جی، سی پی این ای کو کہیں کہ اسے کنڈیم کیا جائے کہ مریم نواز نے ایک صحافی کو کتا کہہ دیا، اور پی ایف یو جے سے بھی کہیں کہ صحافی کو ایک کتا کہہ دیا۔ رانا عظیم صاحب بہت بڑے ایک چیمپئن ہیں، رانا عظیم صاحب کو چاہیے سڑک پر آئیں، جس طرح وہ ماضی میں بھی صحافیوں کو اکٹھا کر کے مال روڈ سے گزرا کرتے تھے، کہ آئیں اور کہیں۔ ارشد انصاری صاحب، آئی ڈونٹ نو اف ہی از دا کرنٹ پریزیڈنٹ آف لاہور پریس کلب، کون ہے مجھے نہیں پتا، 25 دسمبر کو الیکشن ہوئے تھے، لیکن پھر بھی جو بھی ایگزسٹنگ باڈی ہے ان کو چاہیے کہ مریم نواز کے اس بیان کی مذمت کریں۔ پاکستان کے جتنے بھی صحافی ہیں، کل کو یہ بات آج ارشاد بھٹی کے حوالے سے کہی جا رہی ہے، کل کو یہ بات حسن نثار کے حوالے سے بھی کہی جائے گی، یہ بات کل کو کامران خان کے حوالے سے بھی کہی جائے گی، یہ بات کامران شاہد کے حوالے سے بھی کہی جائے گی، یہ بات پاکستان کے ہر اینکر کے حوالے سے کہی جائے گی۔ آج صحافتی تنظیموں کا خاموش رہنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے نظام کو ملیا میٹ کر دیا ہے، اور اس کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آ گئی کہ یہ آرٹیفیشل ہائبرڈ قسم کا نظام تھا، اور ہائبرڈ قسم کی صحافت چل رہی تھی، اور وہ لوگ جو انڈیپینڈنٹ صحافت کر رہے ہیں وہ کم از کم ان لوگوں سے اچھے ہیں جو اپنے طور پر کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ویورز، ایک صحافتی تنظیمیں، سب سے بڑا سوال سیاسی جماعتیں، ان کی طرف سے بھی بات آنی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس آڈیو کی بنیاد پہ، اگر یہ آڈیو
لندن میں جاری ہوتی اور اس قسم کی ایکوزیشن اور اس قسم کے معاملات ہوتے تو یقین کریں مورل گراؤنڈز کے اوپر یہ لوگ اپنی سیاست سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جاتے اور کوئی ایسی بات نہ کرتا. لیکن ہمارے معاشرے میں بے حس معاشرہ ہے, بے حس لوگ ہیں, بے حس ٹی وی چینلز ہیں, بے حس نظام ہے, اور بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 24 گھنٹے 25 گھنٹے 25 دن اس پر بات کریں گے, لیکن اس کے بعد سب خاموشی ہو جائے گی اور پھر وہی بات ہوگی. آج ٹیلی ویژن چینل اس پر بات کر رہے ہیں لیکن کل کو کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا, کیونکہ نظام بے حس ہو گیا. اس نظام کو مروسی سیاستدان, مروسی کردار روزانہ کی بنیاد پر بے حسی کے انجیکشنز لگا رہے ہیں. قومے میں اس نظام کو بھیج دیا, اور جب نظام قومے میں چلا جائے اسے جگانے کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. ویورز, یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. بہت دکھ کے ساتھ اور بہت ہی تکلیف کے ساتھ یہ آج میں نے ویڈیو کی, چونکہ مجھے ارشاد بھٹی میں آج اپنا آپ نظر آیا. مجھے ارشاد بھٹی میں کوئی وہ شخص نظر آیا جو سچ بولنا چاہتا ہے, اور اس کا سچ آج ہاؤس آف شریف کے بارے میں نہیں ہے, اور وہ کوشش میں ہے کہ کس طرح اس کو کنٹرول کیا جا سکے. I never met ارشاد بھٹی, I don't know him, I only admire his rhetoric, جو لفاظی کرتے ہیں اور جس خوبصورتی کے ساتھ مجھے انداز ان کا پسند ہے. چونکہ بعض دفعہ آپ نے سخت بات کرنی ہو اور اگر آپ کا انداز اچھا ہو تو جو لوگ تھڑے پر بیٹھے ہوا ہے یا پھر ریڑی بان ہے یا عام بندہ ہے, اگر اس تک وہ بات پہنچ جائے کہ کرپشن کس طرح کی جا رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انداز بیاں بہت اچھا ہے. اور بیکاز آف دیٹ میں آج یہ میں نے ویڈیو کی, اینڈ دیٹ ویڈیو از اونلی فار ارشاد بھٹی اینڈ دا پیپل جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اینڈ آئی تھنک وی شوڈ آل اسٹینڈ ود ارشاد بھٹی, کیونکہ جو لفظ استعمال کیے گئے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. بلکہ آپ مطالبہ کریں مریم نواز سے کہ وہ اپنی کوئی کم از کم ایک جملے کی مذمت ہی کر دیں اور کہہ دیں کہ یہ میری آڈیو نہیں ہے. حیرانگی کی بات ہے, میں بار بار آپ سے بات کو لمبا کر رہا ہوں کہ مریم نواز جب میڈیا پریس کانفرنس اب کریں گی اپنی اگلی ہیئرنگ کے اوپر, وہ کس طرح صحافیوں کو مینیج کریں گی, کتنے صحافی وہاں پر موجود ہوں گے. ایسے صحافیوں کو بھی ڈوب کر مر جانا چاہیے جو کسی کے سوالوں پر چلتے ہیں, جو لوگ ان کے کانوں میں آ کر سوال کرتے ہیں اور پھر وہ سوال پوچھتے ہیں. محاصرہ کیا جائے سوالوں کے ذریعے, گالم گلوچ کے ذریعے نہیں, سوالوں کے ذریعے. جہاں جہاں بھی آپ کو ہاؤس آف شریف کے لوگ ملیں ان سے سوال کریں کہ آپ کا ارشاد بھٹی کے حوالے سے کیا کہنا ہے. ٹویٹر پر اگر آپ کو موقع ملے وہاں پر جا کر پوچھیں. اگر آپ کسی پریس کلب میں موجود ہیں, کوئی صحافی سے آپ کا رابطہ ہے, اس سے سوال کریں. یعنی ہر کیپیسٹی میں آپ نے یہ سوال ضرور کرنا ہے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. ویورز, اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, اور میں اس ویڈیو کو ٹویٹر پر بھی شیئر کروں گا. کائنڈلی اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ بات عام ہو سکے. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.